आसमान पर बिजली जोर से चमकी। तेज तूफानी हवा ने कुछ पल के लिए बरसात की बौछार का रुख हमारी जानिब कर दिया, और हम सब जो पहले ही मस्जिद के बरामदे में तकरीबन दीवार से लगे बैठे थे, एक दफ़ा फिर भीगकर मजीद दीवार के साथ चिपक गए। सुल्तान बाबा ने हैरत से जेलर की जानिब देखा। आपके कैदी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि उसे मेरी मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन इन आखिरी लम्हात में तो हर कैदी अपने ख़ानदान, अपने प्यारों से मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता है। फिर उसने एक अजनबी से मिलने की ख्वाहिश क्यों जाहिर की? इकबाल ने अपनी बरसाती पर जमा हुई बूंदों को झाड़ा। कैदी का इस दुनिया में और कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, कम अज़ कम उसका दावा तो यही है। लेकिन अगर आप इसके लिए अजनबी हैं तो फिर ये सवाल अलबत्ता अभी बाकी है। हो सकता है आपसे मुलाकात के बाद इस राह से भी पर्दा उठ जाए। जेलर ने हमें यह भी बताया कि उसने अपनी पूरी मुलाजमत में मौत का ऐसा अजीब कैदी नहीं देखा, जो अपनी ज़िंदगी बचाने की अपील के हक़ में भी नहीं। ना ही उसने गुज़श्ता 8 महीने में, जब से उसे इस जेल में लाकर मौत की काल कोठड़ी में डाला गया है, किसी भी किस्म की कोई फरमाइश या शिकायत की है। यूँ लगता है जैसे वो खुद एक एक दिन गिनकर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। गोया मौत ना हुई उसकी महबूबा हो गई। जेल के गुज़श्ता रिकॉर्ड से इकबाल को यह भी पता चला कि सिकंदर नामी इस कैदी ने मामूल के लिए की जाने वाली रहम की किसी अपील पर भी दस्तखत नहीं किए थे, वरना कम अज़ कम सदर मुमलकत को की जाने वाली अपील के फैसले तक उसकी सांसें बढ़ सकती थीं। और उसकी कम उम्री को देखते हुए इस बात का भी कभी इम्कान था कि शायद उसकी सजाए मौत रहम खाकर उम्र कैद में बदल दी जाती। वो सारा दिन चुपचाप रहता था, और शाम से कबल जब काल कोठड़ी के कैदियों को आधे घंटे के लिए जिंदान से बाहर टहलाई के लिए निकाला जाता था, इस दौरान भी वो खामोशी से एक जानिब बैठा रहता। शायद ही किसी कैदी या जेल के किसी अमले ने उसे बिला ज़रूरत कभी बोलते देखा हो। शुरू में जब उसे इस जेल में लाया गया था, तब CID वाले रोज़ाना उससे तफ्तीश के लिए जेल आते थे। सुना है उसका ताल्लुक एक बहुत ख़तरनाक मुल्क दुश्मन तंजीम से था, और इस कैदी के सीने में भी बहुत से ऐसे राज दफन थे जो अगर सही वक्त पर आफशा हो जाते तो बहुत बड़ी तबाही से बचा जा सकता था। लेकिन सिकंदर की ज़ुबान खुलना थी और ना खुली। इस पर मुल्क के एक नौजवान और उभरते हुए साइंसदान के कत्ल का जुर्म साबित हो चुका था, और इस जुर्म की पादाश में आने वाली मौत के इंतज़ार में इस काल कोठड़ी में पड़ा एक एक दिन गिन रहा था। जेलर अभी हमें ये सारी तफसीलात बता ही रहा था कि दूर जेल के घंटाघर से 11 मरतबा टन टन की सी आवाज़ सुनाई दी। जेल में कैदियों और दीगर अमले को वक्त से मुतला रहने और होशियार रहने के लिए एक बहुत बड़ी सी पीतल की घंटी को हर घंटे के बाद इतनी ही मरतबा लोहे की एक बहुत बड़ी रॉड के ज़रिए बजाया जाता था। जितनी मरतबा घंटी बजती वही दिन या रात का वक्त होता। मतलब यह कि इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। अब 11:30 बजे यानी आधे घंटे के बाद सिर्फ एक टन की आवाज़ ये जाहिर करेगी कि रात के 11:30 बज रहे हैं। ये सारी तफसील भी हमें जेलर की ज़ुबानी ही पता चली। जेलर ने अपने पास खड़े जेल के हवलदार से कहा, जाकर पता करो दारुल हुकूमत से जिस अफसर ने आना था उसकी कोई खैर खबर पहुंची या नहीं। मेरी जीप के वायरलेस हिस्से कस्बे के बाहर वाली चौकी को भी मतला करो कि अगर वो लोग पुल की दूसरी जानिब पहुंच गए हैं तो महकमा अनहार वालों से कहकर कश्ती का इंतज़ाम करवाएं और नदी पार करवाकर जेल के रेस्ट हाउस में पहुंचा दें। मैं कुछ देर में जेल पहुंचता हूं। हवलदार कुछ हिचकिचाया, लेकिन जनाब रेस्ट हाउस में तो सिर्फ एक ही कमरा कुछ इस्तेमाल के काबिल था, और इसमें मकतूल की बेवा अपने 5 साला बेटे के साथ शाम ही से आपके हुक्म के मुताबिक ठहराई गई है। फिर भी अगर आप कहें तो। जेलर अपने माथे पर हाथ फेर कर यूं सर झटका जैसे उसे खुद अपने भुलक्कड़पन पर गुस्सा आ रहा हो। ओह हाँ, याद आया। अच्छा ठीक है, उनके लिए मेरे घर का मेहमान खाना तैयार करवा दो। बेवा को वहीं रेस्ट हाउस में रहने दो। अब इस बरसती रात में वो बेचारी कहाँ कमरे तब्दील करती फिरेगी। हवलदार सर हिलाकर जल्दी से मस्जिद के बाहर खड़ी जीप की जानिब बढ़ गया। हमारे किसी सवाल से पहले ही इकबाल ने खुद हमें बता दिया कि हुक्काम बाला की खसूसी इजाज़त से एक तफ्तीशी अफसर को एक आखिरी कोशिश के तौर पर आज शाम इस कस्बे में पहुंचना था, लेकिन शायद इस खराब मौसम की वजह से इसे कुछ देर हो गई है। पुलिस के आला तफ्तीशी हुक्काम अब भी एक आखिरी उम्मीद रखे हुए थे कि शायद अपनी मौत से एक रात पहले सिकंदर का दिल पिघल जाए और वो जाते जाते कुछ ऐसा बता दे जो इनकी तफ्तीश में कारआमद साबित हो सके और सिकंदर के असल गिरोह की गिरफ्तारी में उनकी मदद कर सके। दूसरी जानिब चूँकि यह कत्ल कसासो वदियत के मद में दर्ज किया गया था, लिहाजा मकतूल की बेवा को उसके पहले वारिस के तौर पर फांसी देखने के लिए जेल बुलाया गया था। कसास वदियत के कत्ल के केसेस में मकतूल के सबसे करीबी वरसा में से किसी को कातिल की फांसी का नज़ारा देखने के लिए जेल मदऊ किया जाता था, और कातिल को मकतूल के वारिस के सामने ही फांसी पर लटकाया जाता था। वारिस को फांसी से आखिरी लम्हे कबल तक कातिल की सांसें बख्श देने का इख्तियार भी होता था, चाहे वह सांसें कसास की रकम के इवज़ ही क्यों ना बख्शे। लेकिन इस सिकंदर नामी कैदी की फांसी देखने के लिए मकतूल राउफ नामी शख्स की बीवी नाइला अपने 5 साला बेटे के साथ हज़ारों मील का सफ़र तय करके बैरून मुल्क से इस पसमानदा कस्बे तक पहुंची थी, क्योंकि इसके शोहर के कत्ल के बाद हिफाजत के नुक्ता नज़र से उसके वालिदैन ने इसे मुल्क से बाहर भिजवा दिया था। इकबाल के बकौल उसका ख्याल ये था कि इतनी दूर से मकतूल की बेवा अपने शोहर के कातिल की फांसी देखने के लिए नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब आज शाम ही बारिश से कुछ कबल नाइला अपने अकलौते बेटे समेत इस कस्बे के स्टेशन पर सिर्फ एक सूट के साथ खड़ी जेल की गाड़ी का इंतजार करती हुई उन्हें मिली। जेलर के एक सवाल के जवाब में कि नाइला ने हज़ारों मील का सफ़र किस लिए तय किया, क्योंकि फांसी तो उसकी गैर मौजूदगी में भी तय पा जाती, नाइला ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो इस फांसी का सदियों से इंतज़ार कर रही है।
اور اسے تب تک سکون کی نیند نہیں آئے گی جب تک وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر جھولتے ہوئے نہیں دیکھ لے گی۔ بقول اقبال، اس نے آج تک اتنی آہنی سا والی لڑکی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ابھی تک مقتول کی بیوہ کم عمر ہی تھی۔ نہ جانے اس بیچاری نے اس نوجوانی ہی میں یہ بیوگی کا داغ کیسے جھیلا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں حوالدار نے آ کر خبر دی کہ بڑے شہر سے افسر آ گیا ہے، لیکن اس نے آتے ہی جیل میں قیدی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا وہ مزید ایک لمحہ ضائع کیے بنا قیدی سے مل کر اپنی تفتیش کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ جیلر یہ سنتے ہی جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے سیدھا جیل ہی جائیں گے۔ اور ہاں، جلاد کا کیا بنا؟ وہ پہنچا کہ نہیں؟ حوالدار نے اپنی ٹوپی سیدھی کی۔ نہیں جناب، جلاد کا فی الحال کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ جیل کے 2 سپاہی کشتی سمیت ٹوٹے ہوئے پل کے قریب پوری رات جلاد کا انتظار کریں گے، تاکہ رات کو کسی بھی پہر اگر وہ قصبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارا عملہ اسے لے کر سیدھا جیل پہنچ جائے۔ جیلر نے لمبا سا ہنکارا بھرا اور سلطان بابا سے واپسی کے لیے اجازت چاہی۔ پتہ نہیں اس لمحے اچانک ہی میرے ذہن میں ایک عجیب سے سوال نے کہاں سے سر ابھارا اور میں اپنی خواہش کو زبان پر آنے سے نہیں روک پایا۔ جیلر صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے اس قیدی کو میں آج رات ہی دیکھ پاؤں؟ کل تو اس کی سانسوں کی میعاد بالکل ہی مختصر ہوگی، جانے اس وقت وہ اپنے حواس میں بھی ہوگا یا نہیں۔ میرا فرمائش نما سوال سن کر اقبال شش و پنج میں پڑ گیا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جانے وہ تفتیشی افسر اس بات پر راضی ہوں یا نہیں، کیونکہ بہرحال سکندر ایک خطرناک قیدی ہے جس کی آخری لمحے تک کڑی نگرانی کے احکامات ہمیں بہت پہلے موصول ہو چکے ہیں۔ میں نے اقبال کی طرف دیکھا، لیکن جیل میں اس قیدی کا ہر انتظام آپ کے ذمہ ہے۔ اس سے کسے ملنے کی اجازت ہو سکتی ہے اور کسے نہیں، اس کا فیصلہ شاید صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، یا پھر وہ قیدی خود۔ آپ پر اعلیٰ حکام کا دباؤ تو ضرور ہوگا، لیکن فرض کریں کہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ اس تفتیشی افسر کو بھی اس قیدی سے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیں تو کوئی لاکھ سر پٹکے، لیکن قیدی کی کال کوٹڑی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا آپ کا اختیار تو اپنی جگہ قائم ہے۔ جیلر کچھ دیر تک میری جانب غور سے دیکھتا رہا، پھر جانے کیا سوچ کر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ہی چلیے۔ میں نے سلطان بابا کی جانب اجازت آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اپنی تسبیح پر رو رہے تھے۔ جاؤ میاں، تم بھی اس بد نصیب کو دیکھا، لیکن یاد رہے، جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر سلطان بابا کی آنکھوں میں کوئی تحریر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر کے پھر سے تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں جیلر اقبال اور اس کے حوالدار کے ساتھ بارش میں بھیگتا ہوا مسجد کے باہر کھڑی جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ جیپ کا ڈرائیور جو بارش کی خنکی سے بچنے کے لیے اپنی بیڑی سلگائے سکڑا سمٹا سا جیپ میں بیٹھا تھا، ہمیں دیکھ کر فوراً چاقو چبند ہو گیا اور ہمارے بیٹھتے ہی ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ قصبے کی واحد مرکزی سڑک اور آس پاس کی گلیاں سب جل تھل تھیں۔ کچھ بھیگے اور سردی سے کپ کپاتے آوارہ کتوں نے جیپ کی آواز سن کر چونک کر سر اٹھایا اور پھر بھونک کر پیچھا کرنے کی سکت نہ پا کر صرف گرا کر ہی چپ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جیپ نے قصبے کے آخری گلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ گھپ اندھیرے میں دور کہیں لپکتی نیلی بجلی کے جھماکے میں مجھے ایک بہت بڑی قلعہ نما عمارت کی جھلک کسی نیلی روشنی میں نہائے حویلے کی طرح دکھائی دی۔ ٹھیک اسی لمحے میرے ذہن میں بھی ایک جھماکا ہوا اور مجھے پھر وہی پرانا احساس بری طرح ڈسنے لگا کہ میں نے پہلے بھی کہیں نہ کہیں یہ عمارت دیکھی ہے۔ میرے سر میں شدید درد کی ایک لہر سی اٹھی اور پھر چند لمحوں ہی میں حسب معمول سب کچھ پہلے کی طرح معمول پر آ گیا۔ جیپ جیل کی عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ پرانے قلعے کی طرز کی وہ جیل اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، شاید بجلی کا رابطہ منقطع تھا۔ برجیوں پر کھڑے محافظوں نے برق رفتاری سے اپنی بڑی بڑی مشعل نما ٹارچیں روشن کر کے پہلے اوپر ہی سے اپنا اطمینان کیا اور پھر جلدی سے اندرونی دروازے کی دوسری جانب کسی کو بڑے جیلر کی آمد کی اطلاع دی۔ اندرونی سنتری نے اپنے اطمینان کے لیے جیل کے مرکزی دروازے میں بنی لوہے کی چھوٹی سی دراز نما کھڑکی سے ایک بار ہمارا جائزہ لیا اور پھر چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ جیلر کا کمرہ مرکزی گیٹ کے ساتھ ہی واقع تھا، جس کے بعد ایک اور بڑا سا آہنی گیٹ تھا، جس کے بعد جیل کی اصل عمارت شروع ہوتی تھی۔ لیکن اقبال نے اپنے حوالدار کو مجھے اس برآمدے میں واقع ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھانے کا کہا اور خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاید وہ تفتیشی افسر سے پہلے ملاقات کر کے اسے میرے بارے میں بتانا چاہتا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد حوالدار نے آ کر مجھے بتایا کہ سکندر نامی قیدی کو تفتیش کے لیے بنے ایک خصوصی کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے اور بڑے جیلر صاحب میرا وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں حوالدار کی سربراہی میں جیل کا اندرونی گیٹ پار کر کے جیل کے اندرونی دنیا میں داخل ہو گیا، جہاں سب سے پہلے نہایت احتیاط سے 3 مرتبہ میری تلاشی لی گئی اور پھر ہم جیل کی راہداریوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جیل کی تمام عمارت ایک عجیب سی یاسیت زدہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے پوری عمارت پر کسی بھیانک آسیب کا سایہ ہو۔ دن بھر کے تھکے ہارے قیدی اپنی کوٹڑیوں اور بیرکوں میں ایک دوسرے سے الجھے پڑے سو رہے تھے۔ البتہ پھانسی گھاٹ کی جانب بنی کال کوٹڑیوں سے زور زور سے قرآن اور تسبیح پر اللہ کی آوازیں سناٹے کو چیرتی ہوئی آ رہی تھیں۔ مجھے ایک بار پھر سے موت اور مذہب کے اس عجیب سے تعلق نے الجھا سا دیا۔ آخر صرف موت یا موت کا تصور ہی ہمیں مذہب کے قریب ہونے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ کیا صرف موت کے بعد ملنے والی سزا کا خوف ہی ہمیں مذہب کو اپنانے پر مجبور کرتا ہے؟ ہم خوشی میں اور اپنی مرضی سے کسی سزا یا خوف یا کسی جزا کے لالچ کے بنا مذہب کو کیوں نہیں اپنا سکتے؟
کیا ہمیں دنیا میں صرف اس خوف کا سامنا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا جو انسانی موت اور اس کے بعد ملنے والی سزاؤں سے متعلق تھا؟ ہمیں اپنی خوشی سے بندگی کا اختیار کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ میں اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اچانک حوالدار نے ایک راہداری کے آخر میں بنی لوہے کی سیڑھیوں کے قریب رک کر مجھے اوپر چڑھنے کا اشارہ کیا اور خود نیچے برآمدے ہی میں کاندھے سے اپنی بندوق اتار کر مستعدی سے پہرا دینے کے لیے ٹھہر گیا۔ میں لوہے کی بنی ہوئی سیڑھی چڑھ کر جب اوپر پہنچا تو خود کو ایک گول کمرے میں پایا۔ سیڑھیاں بہت اونچی تھیں اور میرے اندازے کے مطابق مجھے اس وقت تیسری منزل کے برابر اونچائی پر ہونا چاہیے تھا۔ یہ گول کمرہ دراصل نیچے سے آتی ہوئی دیوار ہی کا تسلسل تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک بہت بڑے تنور کے دہانے پر موجود تھا۔ جیلر اقبال بھی اوپر موجود تھا اور نیچے کی منزل میں جہاں اس تنور کا پیندہ تھا وہاں نچلے گول کمرے میں ایک شخص کمرے میں پڑی 2 کرسیوں میں سے ایک پر یوں بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کرسی کے پیچھے موٹی سی رسی کے ذریعے باندھے ہوئے تھے۔ یہی نوجوان سکندر نامی وہ قیدی تھا جس کا ذکر میں شام سے سن رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں بالکل چکنی تھیں، اتنی کہ کوئی لاکھ کوشش بھی کرتا پر اس کا ان دیواروں سے چپک کر اوپر چڑھنا ناممکن تھا، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ گول کمرہ جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا تھا ویسے ہی چاروں طرف سے مزید تنگ ہوتے ہوئے چھت تک صرف ایک گول دہانے سا رہ جاتا تھا۔ شاید یہ سارا انتظام قیدیوں کے ذہن میں اٹھنے والے فرار کے کسی بھی خیال کو پوری طرح کچلنے کے لیے کیا گیا تھا۔ میں جیلر اقبال کے ساتھ ہی پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویسے بھی اوپر کی گولائی میں بمشکل 2 کرسیاں رکھنے ہی کی گنجائش تھی۔ کچھ ہی دیر میں پینٹ اور کوٹ میں ملبوس ایک 40 سے 45 سالہ شخص اندر داخل ہوا۔ جیلر نے آہستہ سے مجھے بتایا، یہ راحیل صاحب ہیں، تفتیشی افسر SSP راحیل۔ اس وقت نچلے گول کمرے میں بہت سی موم بتیاں روشن تھیں جن کے ملگجے اجالے میں نے راحیل صاحب کو بغور دیکھا۔ چہرے پر نظر کا سنہرا فریم، ہونٹوں میں سگار، بال سلیقے سے بنے ہوئے، مجھے وہ روایتی پولیس والوں سے کافی مختلف دکھائی دیے۔ اتنے میں اچانک جیل کی بجلی واپس آ گئی اور نیچے گول کمرہ روشن ہو گیا، جبکہ اوپر والے حصے کی بتیاں شاید جیلر نے پہلے ہی بجھا رکھی تھیں، اس لیے ہم دونوں مزید اندھیرے میں چلے گئے۔ اوپر سے لوہے کی جالیوں میں سے نچلے گول کمرے میں جھانکتے ہوئے مجھے بالکل یوں محسوس ہوا جیسے ہم کسی اندھیرے سینما ہال میں بیٹھے روشن اسکرین پر کوئی فلم دیکھ رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سینما کی اسکرین سامنے ہوتی ہے اور یہاں اسکرین دیکھنے کے لیے ہمیں نیچے کی جانب جھانکنا پڑ رہا تھا، اور ہمارے درمیان لوہے کی وہ موٹی سی جالی نما کھڑکی بھی حائل تھی جس نے اس تنور کے دہانے کو ڈھک رکھا تھا۔ تفتیشی کمرے میں روشنی کے 1000 واٹ کا بجلی کا صرف ایک بلب کمرے کے وسط میں کچھ ایسے زاویے سے لٹکایا گیا تھا کہ اس کی براہ راست روشنی صرف قیدی کے چہرے ہی پر پڑ رہی تھی۔ اچانک روشنی سے قیدی کی آنکھیں چندھیا سی گئیں، پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنی میچی ہوئی آنکھیں کھولیں اور راحیل صاحب کی طرف دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ چلیں، شکر ہے آپ کے آنے سے کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن ان بجھے چراغوں میں روشنی تو آئی، ورنہ میں تو شاید اس ملک کو روشن دیکھنے کی حسرت ہی میں جان دے دیتا۔ ویسے سنا ہے کہ 2009 تک ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو مبارک ہو راحیل صاحب۔ راحیل صاحب سمیت میں اور جیلر بھی سکندر کا یہ جملہ سن کر چونک گئے۔ راحیل صاحب نے سگار کا لمبا سا کش لیا۔ گزشتہ 15 مہینوں سے جیل میں بند ہونے کے باوجود تمہاری معلومات کا ذخیرہ قابل ستائش ہے۔ سکندر نے طنز سے راحیل کی جانب دیکھا۔ جیل میں بند ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ انسان اپنی آنکھیں بھی بند کر لے۔ ویسے آپ کا بھی قصور نہیں ہے، پولیس والوں کا عام طور پر آنکھیں بند کر لینے کی عادت ہوتی ہے۔ راحیل صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ بہت تلخی ہے تمہارے لہجے میں، لیکن یاد رکھو سب پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سکندر کے لبوں پر پھر سے ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے، واقعی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جو بھی ملا پچھلے سے کچھ بدتر ہی نکلا۔ ویسے ہمیں تو آنکھیں کھلی رکھنی ہی پڑتی ہیں راحیل صاحب، ہم آپ جیسے بڑے افسر تو ہیں نہیں کہ جنہیں ہر ماہ کے آخر میں گھر بیٹھے کچھ نہ کرنے کی بھی تنخواہ مل جائے۔ جنہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہوتی ہے انہیں آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ راحیل صاحب نے منہ سے سگار نکالا۔ کن حقوق کی جنگ کی بات کر رہے ہو تم؟ سچ تو یہ ہے کہ چند ملک دشمن عناصر کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو تم لوگ۔ جانے یہ کیسا برین واش ہے کہ خود اپنے موت کو گلے لگانے کو ترستے ہو تم لوگ، یہ جانے بغیر کہ تمہاری اس قربانی کی کوئی وقت نہیں ہے تمہارے آقاؤں کی نظر میں۔ سکندر نے لمبی سی جمائی لی۔ اچھا بول لیتے ہیں آپ، ضرور کالج اور یونیورسٹی میں تقریری مقابلوں میں اول آتے رہے ہوں گے۔ راحیل نے سکندر کی آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا۔ اسکول اور کالج میں تو تم بھی انتہائی غیر معمولی طالب علم تھے، میٹرک میں ٹاپ کرنے پر تمہیں صدارتی وظیفہ بھی دیا گیا تھا۔ کیا تم نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بڑے ہو کر ایک دہشت گرد بنو گے؟ جانے اس دہشت گرد لفظ میں ایسا کیا تھا کہ سکندر تڑپ کر رہ گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور رسی سے بندھے ہاتھ کمر کے پیچھے بل کھا کر رہ گئے۔ اس نے تقریباً گراتے ہوئے کہا، اپنے نظریے کی بات ہے جناب، آپ کی نظر میں میں ایک دہشت گرد ہوں، جبکہ میری نظر میں آپ کا محکمہ راشی اور بے ایمان لوگوں کا گڑھ ہے۔ مجھے قدرت نے زیادہ موقع نہیں دیا، ورنہ آپ کے محکمے کی اچھی خاصی صفائی کر جاتا۔ اس بار راحیل تلملا کر پلٹا۔ چند غلط لوگوں کا الزام سارے محکمے کے سر دھرنا سراسر بیوقوفی ہے، اور پھر ٹھیک اور صحیح کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس کے لیے پورا نظام موجود ہے۔ سکندر نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ اچھا، آپ کا محکمہ اور کیا اس کا نظام؟ مت بھولیے کہ اس وقت جو آپ یہاں کھڑے میرا وقت برباد کر رہے ہیں، اس کی اجازت بھی آپ کو صرف اسی دہشت گرد کی مرضی سے ملی ہے۔
ورنہ مجھے آپ ہی کے قانون نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنا یہ آخری وقت جیسے بھی چاہوں صرف کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کوٹھڑی میں پڑے پڑے بور ہوتا رہوں گا، چلو کچھ تفریح ہی صحیح، ورنہ میں نہ چاہوں تو آپ مزید ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ تو ایک دہشت گرد کی آخری دن سمجھ کر اس قیمتی وقت کی قدر کیجیے، مجھے آپ کے لیکچر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اور اقبال جیلر دم سادے سکندر اور راحیل صاحب کے لفظوں کی یہ جنگ سن رہے تھے۔ راحیل صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کر سکندر کے قریب آ گئے اور پھر اس کی کرسی پر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، ٹھیک کہا تم نے، مجھے مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہاری تنظیم نے تمہاری پھانسی کے وقت ملک کے کس شہر میں اور کتنے بم دھماکے کرنے کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔